अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नई पुरस्रार कहानी। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी बेफिक्री, मौज मस्ती और आज़ादी से भरपूर होती है। इंसान इस उम्र में हमा वक्त कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। इसको ख़तरात में पड़ना पसंद होता है। जवानी के इस मुख्तसर पड़ाव में इंसान बहुत बड़े बड़े काम करने की ख्वाहिश रखता है। सीमा नफ्सियात की तालिब इल्म थी। इसका आखिरी साल चल रहा था। सीमा शौक चंचल लड़की थी जो ज़िंदगी को हमेशा तमाम खुशनुमा रंगों के साथ जीना पसंद करती थी। हुस्न खूबसूरती में ऐसी थी कि कई नज़रें इसका ताक़ुब करती। वो इन नज़रों को शान बेनियाज़ी से देखकर गुजर जाया करती। इसको मालूम था कि कहाँ रुकना है और कहाँ चलना है। वो वक्त की रफ्तार से तेज़ नहीं थी, पर उसके कदम कहीं पर रुके भी नहीं थे। क्लासेस का इख्तिताम हो चुका था। अब बस इम्तिहान थे और जमकर तैयारी करनी थी। सीमा, फरवा और नुसरत एक ही कमरे में रहती थीं। दिन रात बस किताबों में सर दिए तीनों लड़कियां अपने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखतीं। सीमा की एक आदत बाकी दोनों की निस्बत ज़रा अलग थी। वो दिन रात के जिस हिस्से में भी थोड़ी फरागत हासिल करती, वो मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो जाती। स्टडी के बाद इन ख़ास दिनों में अब भी इसका मामूल वही था। वो काम के बाद सारी रात मोबाइल पर जमी रहती। कभी कभी तो इसको ऐसा लगता जैसे वो मोबाइल चाह कर भी छोड़ नहीं सकती। सीमा का अदारा और हॉस्टल कुदरत के हसीन तरीन मनाजर में घिरे हुए थे। इनका अदारा पहाड़ों के दामन में था, पर वक्त के साथ शहर जैसे जैसे बनते हैं, पहाड़ों के अंदर भी ज़िंदगी जी उठती है। अब हर तरफ रौनक थी। अदारे से भी ज़्यादा जानदार जगह हॉस्टल की थी, जिसके बिल्कुल पीछे एक बड़ा जंगल था। इस वजह से यहाँ का मौसम हमा वक्त ठंडा और खुशगवार रहता था। जंगल के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ, किस्से और दास्तानें मशहूर थीं। कुछ सच्चे वाक़यात भी हुए थे। ख़ास तौर पर एक साल 2 लड़कियों को अजीबोगरीब मौत ने बहुत से सवालों को जन्म दिया था। लड़कियाँ जंगल में मुर्दा पाई गई थीं, लेकिन इनकी हालत देखकर अक्सर देखने वाले अपने काबू में नहीं रहे थे। इनकी मौत किसी जानवर की वजह से हुई थी, पर यह सवाल हल तलब था कि अकेली लड़कियां आखिर किस वक्त और किस तरह इतनी दूर हॉस्टल से छुपकर चली गईं। इस केस को किसी न किसी तरह दबा दिया गया कि जानवरों का हमला हुआ, पर सब जानते थे कि ये कोई अनहोनी थी। इस वाक़े के बाद कई महीने तक लड़कियां डर और खौफ में जीती रहीं। अब भी अक्सर ये मौजू ज़ेरे बहस आता तो लड़कियां सहम जातीं। हॉस्टल से रात को बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी थी। तमाम हॉस्टल से बहुत दूर हटकर लोहे की तारों की बाड़ें थीं, ताकि रात को जंगली जानवर इस जानिब आएँ तो अहाते के अंदर ना आ सकें। लड़कियां तो हादसे के बाद अब छत पर भी जाने से कतराती थीं। एक अनजाने खौफ ने हर मासूम जहन को जकड़ा हुआ था। अक्सर बेचारी लड़कियां सूरों और भेड़ियों की आवाज़ों पर सहम जातीं, जैसे ये आवाज़ें इनके साथ वाले कमरे से आती हों। यार, ये तुम सारा दिन और रात मोबाइल में क्यों घुसी रहती हो? नुसरत ने एक रात उकता कर पूछ ही लिया। बस ऐसे ही, फिल्म, ड्रामा और सोशल मीडिया पर वक्त गुजार कर जहन पुरसुकून हो जाता है, सीमा ने कहा। ये एक दिन तुम्हारा दिमाग भी खा जाएगा, देख लेना, नुसरत ने जलकर कहा। तुम मेरा दिमाग ठीक मत करना अगर ख़राब हो जाए तो, सीमा ने भी इसी के लहजे में जवाब दिया। इनकी तकरार जारी रहती, लेकिन फरवा बीच में आ गई। यूँ बहस तमाम हुई। मैंने सुना है वो लड़कियां जो जंगल में मर गई थीं, वो भी मोबाइल की रस्सियां थीं। ये बोलकर नुसरत हंसकर कमरे से निकल गई, लेकिन सीमा को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट महसूस हुई। इसको एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा जैसे अभी मोबाइल के अंदर से कोई हाथ निकलकर इसका गला दबा देगा। वो सोचों में गुम थी जब इसके फ़ोन की बेल बजी और वो चौंक गई। सीमा, मैंने एक मंसूबा बनाया है। हम जब जहाँ से चले जाएंगे, इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ जा बसेगा। इसलिए हम आखिरी पेपर के बाद फौरी हॉस्टल्स नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 2-4 दिन यहाँ रुककर कुछ सैरो तफरीह करेंगे, ताकि हमारा ये सेमेस्टर यादगार बन जाए, फरवा ने एक शाम सीमा से कहा। पर यार, अकेले करेंगे क्या? सीमा ने फिक्रमंदी से कहा। अकेले कहाँ होंगे, ज़रा जाकर देखो। दूसरे हॉस्टल्स की कई लड़कियां अभी तक यहाँ हैं। ऐसे ही अपने इधर की लड़कियां भी कुछ ना कुछ रह जाएंगी। अच्छा, जैसे तुम कहो। नुसरत से भी बात की है। हाँ, वो भी मान गई है और इकरा भी हमारे साथ होगी।
اس کے بعد رات کو پڑھتے پڑھتے فروا اور نصرت دونوں تھک ہار کر سو گئیں۔ سیما نے موبائل اٹھایا اور اس کا جائزہ لینے لگی۔ کچھ دیر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھیں۔ ہاسٹلس میں موت کا سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ رات کے اس پہر ہاسٹل کسی قبرستان جیسا تھا، جہاں نہ کوئی آہٹ تھی نہ آواز۔ دور سے قریب آتی جانوروں کی آوازیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد خاموشی کا گلا گھونٹ کر ماحول وحشت زدہ کر دیتیں۔ سیما اکیلی جاگتی ہوئی ان سب کو محسوس کرتی موبائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک اس نے موبائل کی اسکرین پر ایک نئی چیز دیکھی۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے پلٹ کر غصے سے بے خبر سوئی نصرت کو دیکھا۔ سیما کو معلوم تھا کہ نصرت اس کے موبائل کو استعمال کرتی رہتی ہے۔ وہ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی نیا فیچر یا ایپلیکیشن جو بھی پسند آئے اس کو لوڈ کر لیتی ہے۔ سیما نے دوبارہ ایپلیکیشن کو دیکھا۔ یہ اس کے لیے نئی تھی۔ اس کے نیچے جو بھی لکھا تھا وہ کسی ایسی زبان میں تھا جو کم از کم سیما نہیں جانتی تھی۔ سیما نے چند لمحے توقف کے ساتھ اس پر کلک کر دیا۔ اس کے اندر 6 فولڈرز بنے دیکھ کر سیما نے پہلے فولڈر پر کلک کیا۔ وہ کھلا تھا۔ سیما حیران ہو گئی۔ اس کے اندر ان کے پہلے سال کی کچھ یادیں تھیں، لیکن تصاویر کے گرافکس بدل چکے تھے۔ دوسرا، پھر تیسرا، یوں کرتے کرتے وہ 5ویں فولڈر تک آ گئی۔ وہ اپنی یادوں میں محو تھی۔ اس نے تو فروا کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویر بھی دیکھی تو چونک گئی کہ فروا نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا کر کیوں رکھی۔ پھر اگلا فولڈر کھلا تو وہ ٹھٹک گئی۔ یہ عطیہ اور نیلم کی تصاویر یہاں کیسے؟ وہ حیرت و پریشانی میں سب تصاویر ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کی سانس خشک ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں رات کے پہر جنگل میں تھیں۔ اگلی تصویر میں وہ چیخ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ زمین پر پڑی تھیں، پر آثار بتا رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں۔ اچانک فولڈر بند ہو گیا اور موبائل آگ کی طرح تپ کر زمین پر گر گیا۔ موبائل کی اسکرین پر ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو میں سیما نے دیکھا ان کے ہاسٹل کی راہداری میں قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگتی کانپتی ہوئی بے بس سینہ چاہتے ہوئے بھی نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ اچانک وہ آہٹ بند ہوئی اور ایک دروازے پر دستک دی گئی۔ سیما کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر دروازہ دیکھا، پھر غش کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ آج کیا دوپہر تک سونے کا ارادہ ہے؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فروا نے سیما کو ہلایا۔ سیما ایک چیخ کے ساتھ بیدار ہو گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر دونوں کو تشویش ہوئی۔ فروا نے فوری پانی پلایا۔ کیا ہوا ہے سیما؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ ہوش میں آؤ، یہاں سب ٹھیک ہے، فروا نے پریشانی سے کہا۔ وہ میرا موبائل، سیما کے منہ سے بمشکل اتنا ہی نکل سکا۔ بھئی تمہارا موبائل جہاں روز صبح ہوتا ہے وہیں ہے، چارجنگ پر لگا ہے، نصرت نے کہا اور آگے بڑھ کر موبائل اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سیما کیا ہوا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ گی؟ تمہاری ایسی عجیب حالت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کیا کچھ برا دیکھ لیا ہے؟ فروا نے فکر مندی سے پوچھا۔ فروا سیما کو اپنی دوست سے کہیں بڑھ کر سمجھتی تھی۔ نہیں، میں بس اچانک ڈر گئی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تم جاؤ ناشتہ کرو، میں بھی تازہ دم ہو کر وہیں آتی ہوں، پھر باتیں ہوں گی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا، سیما باہر نکل آئی۔ موبائل کی اسکرین پرسکون ہو چکی تھی۔ سیما نے جھک کر موبائل اٹھایا تو وہ تپ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں پر 2-3 بال پڑے تھے۔ وہ کسی جانور کے لگ رہے تھے۔ سیما نے ان کو اٹھایا اور دیکھنے لگی، پھر پھینک کر باہر نکل گئی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہو کر فروا کے پاس بیٹھی تھی۔ یار فروا، تم کو وہ پچھلے سال والا قتل یاد ہے؟ ہاں بالکل یاد ہے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ یار مجھے اس کا درج پرچہ اور معلومات چاہیے۔ وہ لڑکیاں تمہاری کزن کی کلاس فیلو تھیں، تم ان سے معلومات لے کر مجھے دو۔ لیکن تم نے ان کا کیا کرنا ہے؟ بس یہ ابھی مت پوچھو۔ فروا نے شام تک تمام متعلقہ معلومات سیما کو فراہم کر دی تھیں۔ سیما نے جو سوچا تھا بات اس کے برعکس نہیں تھی۔ رات کو دیکھے گئے منظر کی کچھ باتوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ سیما کیسے بھول سکتی تھی کہ جس لڑکی کو نیم مردہ حالت میں اس نے موبائل پر دیکھا تھا، اس سے تھوڑی دور ایک روشن سکرین والا موبائل بھی تصویر میں نظر آیا تھا، اور اب اس بات کی تصدیق ہوئی تھی کہ دونوں مقتول لڑکیوں کے موبائل فون غائب ہو گئے تھے۔ اگلی صبح تینوں ناشتے کے بعد پیپر دینے چلی گئیں۔
واپس آ کر کھانا کھا کر سیما ضد کر کے فروا کے ساتھ جنگل کی سیر کو نکل گئی۔ اکثر لڑکیاں دن کی روشنی میں ہاسٹل سے قریب قریب تھوڑا بہت پھر لیا کرتی تھیں۔ سیما اور فروا چلتے چلتے تھوڑی دور نکل آئیں۔ سیما، تم ہم سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں تم میں کچھ بدلاؤ ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ بتاؤ گی تبھی تو میں تمہارا ساتھ دے سکوں گی۔ فروا بولتی جا رہی تھی۔ سیما ارد گرد بہت غور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ چلائی، یہی جگہ تھی، یہی جگہ تھی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ کیا ہے اس جگہ میں؟ کیوں اتنا چیخ رہی ہو؟ فروا، میں نے یہاں لاشیں دیکھی ہیں۔ ہاں، یہی جگہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تمام تفصیل اسے بتا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کوئی تیسرا بھی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دو آنکھیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ سیما نے فروا کا بازو پکڑا اور تیزی سے واپسی کے لیے چل پڑی، لیکن وہ اپنے عقب میں کچھ محسوس کر رہی تھی۔ دونوں نے ہاسٹل پہنچ کر سکھ کا سانس لیا۔ اب ہاسٹل میں چند لڑکیاں رہ گئی تھیں۔ سیما امتحانات کے دوران بھی اور اب اختتام کے بعد اپنے ساتھ ہوئے معاملے کو کسی صورت نظر انداز نہ کر سکی۔ اسے یقین تھا کہ یہاں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کیوں آیا، وہ یہ سوال نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ سیما، تم کچھ دن سے پریشان ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک دن نصرت پوچھ ہی بیٹھی۔ کیا کچھ ایسا ہے جو تم صرف مجھ سے مخفی رکھنا چاہتی ہو؟ کیونکہ میں نے تم لوگوں کو اب اکثر الگ باتوں میں اور راز و نیاز میں محو دیکھا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کچھ پریشان ہوں، میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے فروا سے کہا تھا پر وہ اسے میرا وہم سمجھی، اس وجہ سے میں نے پھر یہ بات تم سے بھی نہیں کی۔ سیما نے کہا، تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اس ہاسٹل میں تم دونوں سے پرانی ہوں، اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے کھل کر کہہ سکتی ہو، نصرت نے آہستگی سے کہا۔ سیما نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ایک ایک بات نصرت کو بتا دی، جو بھی اس کے ساتھ بیتا تھا اور اس نے اب تک جو معلوم کیا تھا۔ نصرت نے تمام واقعات خاموشی سے سنے۔ سیما، مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو تم نے بتایا وہ حقیقت تھی یا تمہارا وہم، لیکن میں تم کو ایک بات بتا سکتی ہوں کہ پہلے جو دو لڑکیاں قتل ہو گئی تھیں ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ دو نہیں تھیں، ان کے ساتھ ایک تیسری لڑکی بھی تھی، لیکن وہ کون تھی اور کہاں گئی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ وہاں پر جنگلی جانوروں کے نشانات بھی لاشوں کے پاس سے ملے تھے، جیسے بال وغیرہ اور پنجوں کے نشان، جس سے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ وہ وہاں جانوروں کا نشان بن گئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے جو تصویریں دیکھی ان میں 3 لڑکیاں تھیں، ایک تصویر میں ہر منظر دور سے کھینچا گیا، اس لیے اس میں چہرے واضح نہیں تھے۔ سیما نے کہا، تم اب آرام کرو، اس پر صبح بات کریں گے، اور کل کا پروگرام بھی یاد رکھو، ہمارے پاس بس 4 ہی دن تو ہیں، نصرت نے کہا۔ سیما سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح کا وقت بڑا سہانا تھا، ٹھنڈی ہوا نے موسم کے سکون کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ قدرتی ماحول سے سجا علاقہ جنت کا نقشہ پیش کر رہا تھا، چاروں طرف درختوں کے جھنڈ اور رنگ رنگ کے پھول ہاسٹل اور اس سے منسلک علاقے کو جنت نظیر بنا رہے تھے۔ چاروں لڑکیاں تیار ہوئیں، ہینڈ بیگز تیار کر کے ضروری سامان رکھ کر ہاسٹل سے تفریح کے لیے روانہ ہو گئیں۔ سیما یار، تم آج اپنا موبائل کسی صورت بیگ سے نہیں نکالو گی، نصرت نے اسے وارننگ دی۔ سیما، فروا، نصرت اور اقرا چاروں نے سارا دن ڈٹ کر پہاڑی علاقوں کی مشہور جگہوں کی سیر کی۔ اس دوران سیما کا ذہن کئی بار باتوں میں الجھا رہا۔ ہاسٹل واپسی کا سفر شروع ہوا تو رات ہونے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ یار ذرا موبائل تو مجھے بیگ سے نکال کر دینا، کیا آج سارا دن کوئی کال نہیں آئی؟ سیما نے نصرت سے پوچھا۔ ہاں، کال تو نہیں آئی، یا میں نے غور نہیں کیا، شاید کال آئی ہو۔ سیما نے بیگ پکڑ کے اس میں ہاتھ ڈالا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ یار میرا موبائل کہاں ہے؟ اس میں تو صرف پیسے اور چند چیزیں پڑی ہیں، سیما نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، اگر تم نے رکھا تھا تو اسی میں ہونا چاہیے، یا شاید تم موبائل رکھنا ہی بھول گئی ہوں گی، کہیں تم کمرے میں تو نہیں بھول آئی؟ نصرت بولتی چلی گئی۔ بحث و تکرار کے دوران وقت کٹا اور قافلہ ہاسٹل پہنچ گیا۔ کمرے میں چاروں داخل ہوئیں تو سیما نے چاروں طرف نظر دوڑائی، موبائل سامنے چارجنگ پر لگا تھا۔ سیما چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت بہادر تھی، لیکن اب معاملات اس کی سمجھ سے باہر ہو رہے تھے۔ اس کی بات پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی جب اس نے نصرت کے پیروں کے پاس چند بال دیکھے۔ نصرت، یہ کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر اس کے پیروں کی جانب اشارہ کیا۔
نصرت نے نیچے دیکھا، یہ شیر کے بال ہیں، اس نے اونچی آواز میں کہا اور زوردار کہکا لگایا۔ کیا آج سب کے وہم کا دن ہے؟ یہ بلی کے 2-4 بال ہیں، اور کیا ہونا ہے؟ اس نے تحمل سے جواب دیا۔ سیما کے ذہن میں کچھ دن قبل والے بال آ رہے تھے، وہ ان کو قریب سے دیکھ چکی تھی۔ وہ کسی صورت بھی بلی کے بال نہیں تھے، وہ جانتی تھی، لیکن بحث کرنا بیکار تھی کیونکہ اس کی بات کوئی سن نہیں رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر سیما کی آنکھ کسی دور ہوتے ہوئے شور کو سن کر کھل گئی۔ اس نے موبائل میں وقت دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر موبائل غائب تھا۔ اس نے دوسری طرف پڑی چھوٹی ٹارچ اٹھائی۔ اس کے ذہن میں تھا کہ اکثر موبائل رات کو نصرت بھی اٹھا لیتی ہے، شاید اس کے پاس ہو۔ جب ٹارچ نصرت کے بستر پر پڑی، سیما ششدر رہ گئی۔ بستر خالی تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ڈرتی ڈرتی باہر نکلی۔ ساری راہداری ویران تھی، ہو کا عالم تھا، کہیں کہیں کوئی بلب آن تھا۔ جنگل کی جانب سے آتی جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ سیما ننگے پاؤں سہمی سہمی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے نصرت کی تلاش تھی۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی جانور کسی چیز کو چبا رہا ہو۔ وہ آواز سامنے کی قطار میں چوتھے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی آگے بڑھتی رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کی مساموں سے پسینہ پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچی۔ اب آواز مزید واضح اور بلند ہو گئی تھی۔ یہ کسی جانور کی کسی چیز کو تیز تیز چبانے کی آواز تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اچانک اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ گیا۔ یہ آواز سن کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ نصرت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ نصرت، تم بستر پر نہیں تھی نا؟ تو میں تم کو ڈھونڈتے یہاں آ گئی، سیما نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں واش روم گئی تھی، تم کو ایسے اکیلے باہر نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن نصرت یہاں کوئی ہے، بہت آواز آ رہی ہے، سیما نے کہا۔ کہاں ہے آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، تم کیوں بلا وجہ کے وہموں میں گھر رہی ہو؟ نصرت نے غصے میں کہا۔ سیما نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک گہرا محیط سناٹا تھا، جیسے اس جگہ کبھی کوئی بولا نہ ہو۔ یقین مانو یہاں کوئی تھا۔ تم یہ دروازہ کھول کر بے شک دیکھ لو، سیما نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نصرت نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول کر دیکھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، بس ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سیما اس کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پلٹنے لگی جب اس کی نظر کھڑکی کی بند ہونے والی سطح پر پڑی۔ وہ کچھ بال تھے۔ اس نے بنا کچھ کہے واپسی کی راہ لی۔ نصرت بڑی توجہ سے سیما کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دونوں کمرے میں واپس آ گئیں اور اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئیں۔ جب سیما نے تکیے کے نیچے موبائل کی گھوں گھوں کی آواز سنی، وہ چونک کر اٹھی، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل آ گیا۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی لکیر نمودار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اگلی صبح وہ یہاں سے ہر حال میں چلی جائے گی۔ یہ صبح بھی ہمیشہ کی طرح اجلی، روشن، ٹھنڈی، پرسکون اور تر و تازہ تھی۔ میں آج واپس جا رہی ہوں۔ صبح اٹھتے ہی سیما نے سب پر بم پھوڑا۔ اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ یار 4 دن ہی کی تو بات ہے، پھر خدا جانے کب ملاقات ہو۔ تم جانتی ہی ہو، آج کے بعد جب ہم ڈگریاں لے کر چلی جائیں گی، پھر زندگی کتنی مصروف ہو جائے گی۔ ہم نے کتنا عرصہ ایک ساتھ بسر کیا ہے۔ تم سے میری بہن کی طرح کا رشتہ ہے، میری خاطر رک جاؤ، فروا نے جذباتی انداز میں کہا۔ فروا، خدا کے لیے میری بات سمجھو، یہاں پر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم بھی چلی جاؤ، ہم ہمیشہ آپس میں ملتے رہیں گے۔ میرے ساتھ یہاں جو کچھ بیت گیا ہے، اس کے بعد میری سخت جواب دے گئی ہے۔ اچھا چلو، اتنا تو مان لو کہ آج کا دن رک جاؤ، نصرت نے سیما سے کہا۔ فروا اور اقرا نے تائید میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں سیما کے فیصلے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اوپر اٹھایا اور گویا ہوئی، ٹھیک ہے، بس آج کا دن، کل ہم سب واپس جائیں گے۔ اس بات پر سب کے چہرے کھل اٹھے۔ ہر آنے والا دن اپنے دامن میں کیا کیا سمیٹ کر لاتا ہے اور کیا کیا چیزیں چرا کر لے جاتا ہے، اس کا علم انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگلی صبح تمام لڑکیوں نے معمول کے مطابق ناشتہ کیا۔ آج ان سب کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد سب پرندوں نے اڑ جانا تھا۔ کون جانے کس کا سفر کہاں تک جانا تھا۔ اس آخری دن کو یادگار بنانے کے لیے سب پرجوش تھیں۔ ذہنوں میں بہت سے خدشات لیے وہ آج کے دن کو پوری طرح جینا چاہتی تھیں۔ کیا معلوم اس کے بعد ان کا مقدر کہاں جاتا۔
مختلف مقامات کی سیر و تفریح، اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا اور ان تمام لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہوئے ان کا آدھا دن گزر گیا۔ شام کے وقت ان کی واپسی ہوئی۔ چلو بھائی، گھنٹہ بھر آرام کر لو سارے، اس کے بعد جنگل چلیں گے، نصرت نے کہا، تاکہ ہم اپنے ہاسٹلز کے قریب اس قدرتی حسن کا پورا مزہ لے سکیں، اور کھانا وغیرہ ہم سب وہیں جا کر کھائیں گے۔ آج خوب ہلا گلا ہوگا، نصرت بولتی چلی گئی۔ سب نے اس کی تائید کی۔ گھنٹہ بھر بعد 4 افراد پر مشتمل قافلہ جنگل کی جانب رواں دواں تھا۔ کافی دور آ کر ایک جگہ پسند کی گئی۔ ہمیں مزید اندر جانا چاہیے، یہاں تک تو ہم اکثر آتے رہتے ہیں، نصرت نے تجویز دی۔ اقرا اور فروہ کی تائید سے وہ مزید آگے بڑھیں۔ آخر کار قافلہ منزل پر آن پہنچا۔ یہ درختوں کے وسیع اور گھنے جھنڈ کے درمیان میں ایک ایسا خطہ تھا جو بیٹھنے کے لیے بہترین تھا۔ چادریں بچھا کر سامان رکھ دیا گیا۔ ایک موبائل پر گانے لگا کر سب ہنسی مذاق میں مشغول ہو گئے۔ سیما، اپنا موبائل دینا، مجھے چند تصاویر لینی ہیں، نصرت نے کہا۔ موبائل پکڑ کر وہ ایک جانب چل پڑی۔ تم لوگ رکو، میں یہاں پاس سے ہو کر آتی ہوں، نصرت نے کہا۔ نصرت درختوں کے پیچھے غائب ہو گئی۔ شرارتوں اور ناچ گانے کے دوران وقت گزرتا گیا۔ اندھیرے نے ان کو آن لیا۔ یار، نصرت کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ چلو سب چل کر دیکھتے ہیں۔ اسی اثنا میں دور سے نصرت آتی ہوئی دکھائی دی۔ نصرت دھیمی چلتی ان کے پاس آئی اور سیما کو موبائل اس کے حوالے کر دیا۔ موبائل آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ یہ اتنا گرم کیوں ہے نصرت؟ سیما نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، نصرت نے اسپاٹ لہجے میں مختصر جواب دیا۔ کھانا لگا دیا گیا۔ نصرت کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ سیما نے یہ بات نوٹ کر لی تھی، پر وہ خاموش رہی۔ کھانا کھاتے کھاتے سیما موبائل بھی استعمال کر رہی تھی۔ اس نے بے دھیانی میں تصاویر والا فولڈر کھولا۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس میں کوئی بھی تازہ تصویر نہیں تھی۔ نصرت، خوب تصاویر بنا کر آئی ہو تم؟ اقرا نے پوچھا۔ ہاں، بہت ساری۔ سیما کو موبائل آہستہ آہستہ گرم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر شدت اتنی بڑھ گئی کہ اس نے موبائل زمین پر رکھ دیا۔ وہ پریشان مگر خاموش رہی۔ وہ کسی سے تذکرہ کر کے ان سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندھیرے اور ماحول کی گہری خاموشی سے سیما پریشان ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر درختوں کے پیچھے کسی چیز پر پڑی، وہ چیخ پڑی، وہاں کچھ ہے، میں نے دیکھا۔ سب لڑکیاں سراسیمگی کی حالت میں اٹھ گئیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گئیں۔ اچانک اس نے دور درختوں کے پیچھے 2 چمکتی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سیما نے غیر محسوس طور پر موبائل پرس میں ڈالا۔ وہ کیا ہے؟ اچانک فروہ کی چیخ نکل گئی۔ نصرت کے پیچھے تھوڑی دور ایک بھیڑیا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پور اور خون آلود محسوس ہو رہی تھیں۔ اس سے قبل وہ کچھ فیصلہ کر پاتی، ہر جانب سے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے جانور خشک پتوں کو کچل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بھاگو، سیما نے کہا، اور چاروں نے دوڑ لگا دی۔ بہت سا شور اور بہت آوازیں آ رہی تھیں۔ سیما کو بار بار محسوس ہوا جیسے جانور اس کے اپنوں کو ادھیڑ رہے ہوں، لیکن وہ رکی نہیں۔ اسے نہیں معلوم کب کیسے ہاسٹل پہنچی۔ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے نصرت بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ تم کب پہنچی؟ میں ابھی آئی ہوں، نصرت نے کہا۔ شکر ہے تم واپس آ گئی۔ دونوں کہاں ہیں؟ نصرت نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بس بھاگ کر آ گئی ہوں۔ یہ لے لو اپنا موبائل۔ نصرت نے موبائل سیما کو پکڑایا۔ یہ تو میرے بیگ میں تھا، تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ میں نے نکال لیا تھا، تم کو بتانا بھول گئی، نصرت نے کہا۔ سیما واش روم میں گھس گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ نصرت کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ بند کیا۔ وہ کسی معصوم چڑیا کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ حالات سے صاف ظاہر تھا کچھ برا ہو چکا تھا۔ اس نے لائٹ بند کی اور دبک کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اچانک سینے پر رکھے موبائل کی سکرین پر روشنی ظاہر ہوئی۔ اسے لگا کہ کال آئی ہے شاید۔ اس نے موبائل اٹھایا، لیکن وہاں پر ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ اقرا، نصرت اور فروہ بھاگ رہی تھیں۔ ایک بھیڑیے نے اچانک اقرا پر حملہ کیا۔ اقرا گر گئی۔ بھیڑیے کے ایک پنجے کے پہلے وار نے اقرا کی آنکھیں نوچ لیں۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی اور 2 بھیڑیے اس کو بھنبوڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اقرا کا وجود تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ منظر بدلا۔ فروہ ایک درخت کے پیچھے چھپی رو رہی تھی۔
لیکن اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ وہ اقرا کی لاش کو گھسیٹ کر لایا۔ اس نے اقرا کا منہ اپنے جبڑوں سے پکڑا ہوا تھا۔ فروا کو اچانک دھکا لگا، وہ دور جا کر گری۔ اس سے قبل وہ اٹھتی اس پر چاروں جانب سے جیسے موت حملہ آور ہوئی۔ بڑے بھیڑیے نے جو جسامت میں دوسرے سے بہت بڑا تھا، اس نے ایک دھاڑ ماری۔ تمام چھوٹے چھوٹے بھیڑیے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا آگے بڑھا۔ فروا زخموں سے چور لہو لہان اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اچانک چھلانگ لگا کر اس کے چہرے کو اپنے جبڑوں میں پکڑ کر جھٹکا دے کر دھڑ سے الگ کر دیا۔ منظر بدلا اور سیما نے اپنا ہاسٹل دیکھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسے یاد آیا نصرت باہر گئی ہے اور بہت وقت گزر چکا ہے۔ اس نے اسکرین پر ہاسٹلز کے برآمدوں، درمیانی گراؤنڈ اور کمروں کے اندر ہر جانب بھیڑیے دیکھے، لیکن وہ سب ایسے خاموش تھے جیسے گونگے ہوں۔ پھر اس کو اپنے کمرے کا دروازہ نظر آیا۔ بڑا بھیڑیا چلتا ہوا اس جانب آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر تیز تیز دستک ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ دروازہ کھولو سیما، جلدی کرو، نصرت کی آواز آئی، لیکن سیما ہمت نہ کر سکی۔ پھر اس نے نصرت کی درد بھری چیخ سنی، جیسے کسی نے اسے ذبح کر دیا ہو۔ سیما کانپ رہی تھی۔ وہ ڈرتی ڈرتی دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور کان لگا کر باہر سے آنے والی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب باہر سناٹا تھا۔ سیما جان چکی تھی کہ نصرت بھی اب نہیں رہی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ فرش پر گر کر اس کی آہوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ اس کا موبائل بیڈ پر سامنے پڑا تھا، لیکن اس کی اسکرین روشن تھی۔ وہ اٹھی اور موبائل فون کو اٹھایا تو اس کی نظر اسکرین پہ پڑی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ بھیڑیا اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ برس رہی تھی اور چہرہ خون سے تر تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اچانک اسکرین پر پھیلنے لگا تھا۔ سیما کے ہاتھ سے فون گرا، لیکن اسی لمحے جو ہوا اس کے بعد سیما کے اوزان قطع ہو گئے۔ بھیڑیا بڑا ہوتا ہوتا موبائل کی اسکرین سے ایسے باہر آ گیا جیسے وہ اس کا داخلی راستہ ہو۔ اب بیڈ پر خونخوار بھیڑیا کھڑا تھا۔ سیما کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وقت کہاں رکتا ہے۔ سیما کی کربناک چیخوں سے، اس کی آہوں اور بھیڑیے کی دانتوں کی کرکراہٹ سے سارا ہاسٹل گونج رہا تھا۔ سیما کے جسم کی اجزاء اور ہڈیاں چٹک چٹک کر ٹوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں خون اور گوشت پھیل رہا تھا، لیکن سیما کی جان ابھی تک اٹکی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نصرت کمرے میں داخل ہوئی۔ سیما کی نظر نصرت پر پڑی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور اس کے بعد سیما کا وجود ختم ہو گیا۔ یار اب کیا ارادہ ہے؟ 2 پیپرز باقی ہیں، سعدیہ نے کہا۔ کمرے میں 5 لڑکیاں اپنے مستقبل کے سہانے خواب آنکھوں میں سجائے گھر کی واپسی کا سوچ رہی تھیں۔ کرنا کیا ہے، بس سب واپسی جائیں گے اور جا کر عملی زندگی کا آغاز ہوگا، نمرا نے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نصرت کمرے میں داخل ہوئی۔ سعدیہ یہ تمہارا موبائل، یہ لے لو، میرا کام ہو گیا ہے۔ سعدیہ نے موبائل پکڑا، وہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ لڑکیوں، آخری چند دن ہیں، پیپرز کے بعد 3 سے 4 دن رک جاؤ تاکہ ہم سب ہاسٹل لائف کے آخری دن خوب مزے سے گزار سکیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ آخری موقع ہوگا، نصرت نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم سب تیار ہیں، لیکن آپ بھی آئیں گی؟ سب نے یک آواز ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، میں ضرور آؤں گی، نصرت نے مسکرا کر کہا۔ بات کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے پینسل زمین پر گری۔ وہ جھک کر پینسل اٹھانے لگی جب اس کی نظر بیڈ کے نیچے گئی۔ وہاں اندھیرے میں اسے 2 زہریلی چمکدار آنکھیں اس کو گھورتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پتہ نہیں یہ جانوروں کے بال کمرے میں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ نصرت کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری کہانی کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔